अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहsul इद्दा वत्तकुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बयूतिहिन्ना वला यखरुजना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को फरमा दें, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ, जब अपनी औरतों को तलाक दो, फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, तो उन्हें इद्दत के वक्त के लिए तलाक दो। व अहसुल इद्दा, और इद्दत का शुमार रखो। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और अल्लाह ताला से डरते रहो जो तुम्हारा रब है। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बयूतिहिन्ना, और इद्दत में औरतों को उनके घरों से ना निकालो। वला यखरुजना, और ना वो खुद औरतें अपने घरों से निकलें। इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, मगर ये कि वो खुली बेहयाई और बुराई करें। यानी क्योंकि अक्सर औरतें निकल जाती हैं कभी खुली बेहयाई बुराई या कोई ऐसे ताल्लुकात की वजह से, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि किसी से कोई ताल्लुक बुरा बनाई ना, वहीं रहें जिस घर में हैं। तो गोया आज हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं इद्दत के बारे में। इद्दत क्या होती है? जब तलाक औरत को हो जाती है तो उसके बाद, तलाक के बाद औरत इंतज़ार करती है, तो कुछ वक्त उसके बाद वो दूसरा निकाह कर सकती है। अब अल्लाह ताला ने उसके लिए 3 हैज़ की मुद्दत रखी है। यानी 3 हैज़ यानी 3 महीने की मुद्दत है, क्योंकि आम तौर पर 28 दिन में औरतों को हैज़ आता है जिसको मेंसेस कहते हैं। तो 3 मेंसेस तक या 3 हैज़ तक वक्त है जो कि औरत गुजारेगी तलाक के बाद, ताकि अगर उसके अंदर कोई हमल वगैरह है तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया। और साथ ही इसी आयत में हमने देखा कि औरतों को जब तलाक दें तो इद्दत का वक्त जो है वो शुमार रखें, क्योंकि 3 हैज़ इद्दत के होते हैं। तो ये भी हुक्म हुआ कि इद्दत का जो वक्त होता है वो 3 महीने औरतें घर में रहें और निकलें नहीं, और बाहर बेहयाई बुराई या कोई ताल्लुक़ किसी से कायम ना करें, और मर्द उनको नहीं ना निकालें और औरतें ना निकलें। लेकिन मर्द औरतों का ताल्लुक़, वो जो अज़दवाजी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इद्दत के बाद मुकम्मल तौर पर वो खलास है, वो किसी और के साथ निकाह कर सकती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल मुतल्लक़ात यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना सलासत कुरू। वल मुतल्लक़ात, और तलाक वाली औरतें, यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को रोके रखें, सलासा 3 कुरू यानी 3 हैज़ तक। तो 3 हैज़ तक जो है वो अपने आप को रोके रखें। यानी 3 हैज़ का मतलब है 3 दफ़ा मेंसेस आने तक अपने आप को रोके रखें। वला यहिल्लु, उन्हें ये हलाल नहीं है, लहुन्ना यानी उनको हलाल नहीं है, अन यक्तुमना, कि वो छुपा के रखें,
ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کے پیٹ میں، یعنی اگر اللہ نے جو ان کے پیٹ میں پیدا کیا وہ اس کو نہ چھپائیں۔ ان کننا یومنا، اگر وہ ایمان لاتی ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر عورتیں آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان لاتی ہیں تو پھر ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، تو اس کو چھپانا ان کے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا اگر وہ قیامت پر اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو پھر جو ان کے پیٹوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو نہ چھپائیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللائی یائسنا من المحید من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحدن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری عورتیں یہ ان کے بارے میں ہیں جو حیض سے، مینسز سے نا امید ہو گئی ہیں، یعنی کہ جن کی عمر 40، 45 سال، 50 سال ہو جاتی ہے تو پھر ان کا مینسز یا حیض بند ہو جاتا ہے، تو ان کا حکم آیا کہ اگر ان کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا کریں۔ تو حکم اس آیت میں آیا کہ تمہاری وہ عورتیں جو حیض یا مینسز سے نا امید ہو گئیں، اگر تم کو کچھ شک ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ان کی مدت جو ہے 3 مہینے ہے، ان کی بھی جنہیں، لیکن آگے دیکھیں نا، ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا ہے ان کی بھی 3 مہینے مدت ہے، اور حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ حمل اپنا پورا کر لیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہے۔ اب دیکھیں، واللائی یائسنا من المحید من نسائکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے حیض سے نا امید ہو گئیں، یعنی مینسز سے، اب ان کو مینسز نہیں آتے، بڑی عمر کی ہو گئیں، فعدتہن، ان کی عدت جو ہے ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت بھی ثلاثہ کا مطلب 3 اشہر، مہینے، 3 مہینے ان کی عدت ہے، وہ گزاریں گی، چاہے بوڑھی بھی ہیں، طلاق ہو گئی ہے تو پھر بھی 3 مہینے ان کو گزارنے پڑیں گے۔ لم یحدنا، اللہ فرماتا ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ، یہاں پر یہ جو ہے دونوں کا حکم آ گیا، لم یحدنا میں وہ بھی آ گئی کہ جس کا ابھی مینسز نہیں آئے، یعنی وہ عورت جس کو ابھی حیض یا مینسز نہیں شروع ہوا، جیسے بعض جگہ شادیاں کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکیوں سے جن کا ابھی مینسز یا حیض نہیں آیا، تو اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے، مینسز ان کو نہیں آیا ویسی لڑکی کو، تو اس کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو بھی 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، یہ اس کی عدت ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْلَاتَ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ، دیکھیں اگر احمال یعنی حمل والی عورتیں اگر جن کو پریگننٹ ہیں، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی اگر وہ اپنا حمل پیدا کر لیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہی، تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ حمل والوں کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے، بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی۔ تو اس میں، اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ عورتیں جو ہیں بوڑھی ہوں، جن کا مینسز یا حیض بند ہو گیا ہو، ان کو بھی اگر طلاق ہو جائے تو وہ بھی 3 مہینے انتظار کریں گی، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہوگی۔ اسی طرح
آگے اللہ نے اسی آیت میں لم یحدنا جب فرمایا تو یہ بھی فرما دیا کہ وہ عورتیں جن کو مینسز ابھی آئے نہیں ہیں، چھوٹی عمر کی ہیں اور ان کو طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی 3 مہینے تک انتظار کریں گی۔ ان کی عدت بھی طلاق کے بعد 3 مہینے ہے، اس کے بعد وہ کسی جگہ دوسرا نکاح کر سکیں گی۔ پھر اسی طرح اسی آیت میں فرمایا بَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ، یعنی وہ عورتیں جن کا جو پریگننٹ ہیں، جن کا حمل ہے، أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب وہ حمل ان کا یعنی بچہ پیدا کر لیں تو ان کی عدت بچہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن، تو وہ عورتیں اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ تو اس آیت میں یہ آیا کہ جو عورتیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں، وہ 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہوگی، وہ نکاح نہیں کر سکیں گی، وہ انتظار کریں گی اور سوگ منائیں گی اپنے خامند کا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اگر جب وہ عدت ان کی بلغنا اجلہن، یعنی عدت جب پوری ہو جائے، فلا جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ ماحول کے مطابق اپنے لیے جو بہتر سمجھیں اس کا ارادہ کر لیں، یعنی اگر نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں آ گیا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامند وہ جو ہیں وفات پا گئے، تو ان کے چند دن بعد بچہ پیدا ہو گیا، یعنی وہ پریگننٹ تھیں تو بچہ پیدا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ بچہ پیدا ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں اور نکاح کی اجازت طلب فرمائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو گویا یہاں پر یہ معلوم ہو گیا اس آیت کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، جب عورت جو ہے اس کا بچہ اگر وہ پریگننٹ ہو تو، اور اگر اس کا خامند بھی فوت ہو جائے، تو پھر بھی وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، اور قرآن پاک کی آیت کا بھی پتہ چل گیا، اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی معلوم ہو گئی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم عرض کرتے ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، اور مگر شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن تک منایا جائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک منائے، اور اگر
عام سوگ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا 3 دن تک ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، کیا میں اس کی آنکھوں میں سرما لگا دوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس عورت نے یہ 3 مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کی ہے۔ تو ایام جاہلیت میں تو بیوہ ہونے کے ساتھ سال بھر عورت عدت میں رہتی تھی اور وہ میلے کپڑے پہنتی تھیں اور عجیب صورتحال ہوتی تھی، مینگنیاں پھینکا کرتی تھیں، تو اس طرح کی بات تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ 4 مہینے اور 10 دن جو ہے یہ اس کی عدت ہے۔ ان دنوں میں وہ میک اپ بھی نہیں کرے گی، سرما بھی نہیں پہنے گی۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو عورت جو ہے تو اس کا جب خامند فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے زیورات بھی اس کو نہیں پہننا چاہیے، میک اپ نہیں کرنا چاہیے اور نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے اور روغن وغیرہ اور کنگھے کر کے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا نہیں چاہیے۔ سرمے لگانا اور اس طرح مہندی لگانا بھی اس کو اجازت نہیں ہے، سرما لگانا اجازت نہیں ہے اور کپڑے رنگ برنگ کے پہننا اجازت نہیں ہے، اور سادگی سے رہے تو یہ اجازت ہے، سادگی سے رہے اس طرح سے، اور ریشم کے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہننی چاہیے، سادگی سے رہنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئے۔ میں نے اس وقت اپنے چہرہ پر ایلوا لگا رکھا تھا، یہ چہرے کو اوپر صفائی کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ ایلوا ہے تو جس میں کسی قسم کی خوشبو نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلوا چہرے کو چمکدار بنا دیتا ہے، اس لیے اگر لگاؤ تو رات کے وقت لگایا کرو، دن کو دھو ڈالو اور خوشبو کے ساتھ کنگھی نہ کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرما دیا خوشبو کے ساتھ کنگھی بھی نہیں کرنی، اور آگے فرمایا کہ اور نہ مہندی بھی نہ لگایا کرو، تو یہ بھی فرما دیا، اور نہ سرخ رنگ کیونکہ مہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے تو فرمایا یہ مہندی بھی نہ لگایا کرو، تو یہ بھی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خامد فوت ہو جائے تو وہ نہ رنگ دار کپڑا پہنے اور نہ زیور پہنے، نہ مہندی لگائے، نہ سرما لگائے۔ ابو داؤد اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا فوت ہونے پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے خامند کا سوگ مناتی ہے، تو اس لیے اس کو اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرنا ہوتا ہے جس طرح غم زدہ بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس پر بندے کو توجہ کرنی چاہیے۔ اور کچھ شرعی مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں اس سلسلے میں کہ عورت کو چاہیے کہ طلاق ملنے پر جب 3 حیض آ جائیں تو پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے، اس کی جو عدت کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اور اب وہ چاہے تو کہیں نکاح بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا قرآن پاک کی آیت سے کہ اگر ایک لڑکی اس کی عمر چھوٹی ہو یا ایک عورت جس کو یعنی کہ مینسز یا حیض نہیں آیا، اسی طرح اگر بوڑھی عورت ہو جس کا حیض بند ہو گیا ہو، تو ان دونوں کے لیے بھی عدت جو ہے طلاق کے بعد 3 مہینے ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی عورت جب اس کو طلاق دی گئی وہ مینسز کے اندر ہے، یعنی ابھی وہ اس کو مینسز ہیں
تو وہ پھر وہ مینسز شمار اس کے نہیں ہوں گے، یعنی وہ حیض شمار نہیں ہوگا، اس کے علاوہ 3 اور حیض وہ انتظار کرے گی، تب جا کر اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر کسی کا جو ہے وہ حمل ہے، حمل جب اگر ہے اس کا، عورت پریگننٹ ہے، جب بچہ پیدا کرے گی تو اس کی عدت بچہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کو خبر ہی نہیں ملی، لیکن اس کو خبر ملی اس وقت جب وہ 4 مہینے 10 دن گزر چکے تھے، یعنی اب اس کو پتہ چلا کہ فلاں تاریخ کو میرا خامند فوت ہو گیا تھا، وہاں سے انہوں نے اس تاریخ سے اس وقت تک جو گنے تو 4 مہینے 10 دن ہو چکے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی، تو اس کی عدت سمجھو پوری پھر ہو گئی۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ اپنے والدین کے گھر گئی اور پیچھے اس کے خامند کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے خامند کے گھر میں واپس آ جائے اور عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن اسی گھر میں گزارے جس گھر میں اس کا خامند فوت ہوا ہے، تو وہاں پر رہے اور گھر سے باہر بھی نہ نکلے، گھر کے اندر رہے اور اپنے آپ کو جیسے غمزدہ ہوتا ہے اس طرح کر کے رکھے اور سادگی میں رہے، اور اس طرح سے بہتر عمل ہے یہ اس کے لیے۔ اور اگر بہتر ہو تو یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے اور دین جو ہے اور پڑھ کے اور اپنے اور دعا کرے ان کے لیے، خامند کے لیے، تو یہ بہتر عمل اس کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے یہ شریعت کے مطابق جو ہے اگر بندہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ عورتوں کے معاملے میں ہمیں یہ معلوم ہوا آج کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو ہے وہ عورت جس کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سوگ جو ہے وہ 3 دن تک منایا جا سکتا ہے، یعنی 3 دن تک اس کے غم کی وجہ سے وہ بندہ اظہار کرتا ہے اور اپنے معمولات زندگی میں اس کے غم اور دکھ کو سامنے رکھتا ہے۔ تو اپنے یہ 3 دن کا سوگ ہے اگر فوت ہو جاتا ہے کوئی، تو یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر جو ہے تعلیم دے دی ہے، اس لیے اس کے معاملات جو عدت اور اس کے بارے میں کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے تو یہ معلومات جو ابھی پہنچا دیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ استقامت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اور طہارت کے ساتھ، اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اسی طرح حیا و شرم کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمیں زندگی جو ہے اس کے لمحات گزار کے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم کی بارش فرمائے، تاکہ ہماری زندگی یہ بھی بہتر ہو جائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی، اور تاکہ وہ زندگی بھی ہم سب کی بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور دین اور دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمکنار فرمائے، آمین۔